मरी में अभी बड़ी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग हुई, वहां सुना तसलसल का फैसला हो गया 5 साल 10 साल ये कोई बात हुई? वो तो आइन के मुताबिक ही होगा ना। आपको ही शक शुबा था हमें तो इसके ऊपर पहले भी कोई हमें। मुल्क में तसलसल का फैसला हो गया, राना सनाउल्लाह का बड़ा इंकशाफ। मरी में बड़ों की बैठक हुई, क्या उसमें तसलसल का फैसला हुआ? राना सनाउल्लाह ने जवाब में कहा, जी तसलसल का फैसला हो गया। तसलसल 5 साल या 10 साल के लिए होगा? इस सवाल पर वजीर आजम के सियासी मुशीर का जवाब था, जो भी फैसला होगा आइन के मुताबिक होगा। कुछ लोगों को शक था, हमें तो इसका पहले से ही पता था। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सदारती निज़ाम और नए सूबों के हामी अली अमीन गंडापुर कहते हैं, मुल्क में सदारती निज़ाम होना चाहिए। बानी PTI भी सदारती निज़ाम हुकूमत के हामी हैं। छोटे सूबे होंगे तो गवर्नेंस बेहतरीन होगी। मुज़ाकरात के लिए रास्ता निकालने के हक में हूँ। बानी सियासतदान हैं, सियासी क़ुव्वतों से मुज़ाकरात में उन्हें आसानी होगी। अली अमीन गंडापुर कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ ANP को कालाबाग डैम पर इख्तलाफ है। सिंध समझता है कालाबाग डैम बनने से हुकूक मुतासर हो रहे हैं तो बैठ कर बात करें। डैम हमारी लाश पर बनेगा कहने वाले सियासत कर रहे हैं। बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस के 6 जवान मादरे वतन पर कुर्बान। फितना खवारिज के दहशतगर्दों की FC हेडक्वार्टर्स में दाखिले की कोशिश नाकाम बना दी। फितना खवारिज के दहशतगर्दों का FC हेडक्वार्टर्स पर हमला। इंडियन प्रॉक्सीज के दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी इमारत की बैरूनी दीवार से टकरा दी। खुदकुश धमाके में 3 शहरी जख्मी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाई में 5 खारिजी मारे गए। पाक फौज और FC के 6 अहलकार बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। ISPR का कहना है, दहशतगर्दों के सहूलतकारों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। फोर्सेज भारतीय पुष्टपनाही में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। सदर मुमलिकत, वजीर आज़म और वजीर दाखिला का 6 जवानों की शहादत पर इजहार ताज़ियत। दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल करने पर फोर्सेज की पजीराई। वजीर आज़म ने कहा, शुहदा के खानदानों के साथ खड़े हैं, गम में बराबर के शरीक हैं। दहशतगर्दी के इफरीत के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। रूस के भारत से ताल्लुकात पर कोई मसला नहीं, पाकिस्तान भी रूस से मजबूत ताल्लुकात चाहता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की रूसी सदर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, रूस से ताल्लुकात खित्ते की बेहतरी, तरक्की और खुशहाली के लिए होंगे। हमने रूस से तेल दरामद किया जिससे तिजारती हजम में इजाफा हुआ। वजीर आजम ने पाकिस्तान की हिमायत पर प्यूटन का शुक्रिया अदा किया। कहा, रूस ने खित्ते में तवाज़ुन कायम रखने की कोशिश की। शहबाज शरीफ ने सदर प्यूटन को बाअसर क़यादत करार देते हुए मिलकर काम करने का आज़म ज़ाहिर किया। वज़ीर आज़म ने रूसी ज़बान में जुमला कहा तो प्यूटन मुस्कुरा दिए। सदर प्यूटन ने कहा, पाकिस्तान के साथ बेहतरीन ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देना चाहते हैं। रूसी सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मॉस्को में होने वाली SCO समिट में शिरकत की दावत भी दी। पाकिस्तान में सैलाब से होने वाले नुकसानात पर अफसोस का इजहार किया। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और दीगर वज़ीर शरीक थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीन के सदर शी जिनपिंग से वफूद की सतह पर मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा भी शरीक थे। दोनों रहनुमाओं का करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मज़ीद मजबूत करने के आज़म का आदा। शहबाज शरीफ ने कहा, बेल्ट एंड रोड के अहम मनसूबे के तौर पर इक़्तिसादी राहदारी को अहमियत हासिल है। CPEC की अपग्रेडेशन के तहत मज़ीद 5 राहदारियों का इजाफा किया गया। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा, चीन दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की हिमायत करता है। इक़्तिसादी तरक्की के तमाम शोबों में पाकिस्तान की मदद जारी रखेंगे। CPEC अपने दूसरे मरहले में दाखिल हो चुका। इसके तहत पाकिस्तान के अहम तरीन इक़्तिसादी शोबों पर तवज्जो मरकूज़ की जा रही है।
بھارت کی جانب سے ایک اور فلڈ وارننگ جاری۔ جموں میں توی کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب، دریائے چناب میں بھرنے کا خدشہ۔ بھارتی ہائی کمیشن نے 6 بجے پاکستانی حکام کو آگاہ کیا۔ اطلاع ملنے کے بعد پی ڈی ایم اے پنجاب نے دریائے چناب میں سیلاب کا الرٹ جاری کر دیا۔ ترجمان پی ڈی ایم اے کا کہنا ہے ہیڈ مرالا ڈاؤن سٹریم پر سیلابی صورتحال کا خدشہ ریلا، گجرات اور سیالکوٹ کو متاثر کر سکتا ہے۔ ریلیف کمشنر پنجاب نے کہا وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایات کے پیش نظر تمام تر انتظامات مکمل ہیں۔ عوام ہنگامی انخلا کی صورت میں انتظامیہ سے تعاون کریں۔ دریائے چناب میں ہیڈ تریموں پر اونچے درجے کا سیلاب، ریلا ملتان کی جانب بڑھنے لگا۔ ہیڈ محمد والا روڈ ٹریفک کے لیے بند۔ ملتان شہر کو بچانے کے لیے ہیڈ محمد والا پر بریچنگ پوائنٹ بنایا گیا ہے۔ دریائے راوی میں ہیڈ بلوکی اور ہیڈ سدنائی پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب۔ سیلاب کا وہی تباہ کرے مچانے والا جو ریلا ہے وہ اب صوبہ سندھ میں داخل ہونے والا ہے۔ تو ہماری گزارش ہے تمام ان لوگوں سے جو کہ اس بیلٹ میں رہتے ہیں، جو کچے کے علاقے میں اور جو کہ دریا کے ساتھ جن لوگوں کے مکانات ہیں، کہ برائے مہربانی آپ فوری طور پر جو ہے موو ہو جائیں۔ پنجاب میں تباہی پھیلانے والا سیلاب سندھ کی جانب بڑھ رہا ہے۔ گڈو بیراج پر پانی کا بڑا ریلا آنے والا ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے دریا کنارے بسنے والے افراد اور کچے کے مکینوں سے فوری محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی اپیل کر دی۔ کہا ایک بار پانی آ گیا تو بڑا چیلنج ہوگا، ہمارے لیے ایک ایک جان قیمتی ہے۔ صوبائی وزیر توانائی ناصر حسین شاہ نے کہا سندھ میں سپر فلڈ کا خطرہ ہے، کچے کے مکین ریلیف کیمپوں میں آ جائیں۔ 1-2 روز میں آبی ریلا گڈو بیراج سے گزرے گا۔ خدا نخواستہ بارش زیادہ ہونے، غیر معمولی صورتحال پر اچانک انقلاب مشکل ہوگا۔ ضلعی انتظامیہ پارا ان اعلان کے ذریعے گزارش کجے تھی تو مہربانی کرے پانجا گھر خالی کرے، محفوظ مقام سے پہنچی ونن۔ کوٹری بیراج پر سیلابی صورتحال، دریائے سندھ کے قریب مکینوں کو گھر خالی کرنے کا حکم۔ علاقہ مکین مال مویشیوں کے ساتھ محفوظ مقامات پر چلے جائیں۔ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے گھر خالی کرنے کے اعلانات کیے گئے۔ ملاح گوٹ، شاہ میر شورو گوٹ، دیتھا گوٹ، سہرش نگر، حسین آباد، لطیف آباد نمبر 4 اور 10 خالی کرنے کی ہدایات۔ وزیر اعظم کا چین سے سیلاب کی صورتحال کا ورچوئل جائزہ۔ وزیر اعظم کو ویڈیو لنک پر حالیہ صورتحال، امدادی کارروائیوں میں پیش رفت سے آگاہ کیا گیا۔ وزیر اعظم نے چیئرمین NDMA کو صوبائی حکومتوں کو ہر قسم کی معاونت فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ کہا ادارے متاثرین کی امداد، محفوظ مقامات پر منتقلی، انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے تعاون جاری رکھیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سیلاب کی وجہ سے لاپتہ شہریوں کی جلد تلاش مکمل کرنے کی بھی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی بھی سیلاب زدہ علاقوں میں ریلیف آپریشن مزید تیز کرنے کی ہدایت۔ پانی سے پھیلنے والی بیماریوں کے علاج کے لیے خصوصی انتظامات کی ہدایت۔ مریم نواز کا کہنا تھا لوگوں کے بروقت انخلا کے باعث 2.5 لاکھ لوگ محفوظ رہے۔ سیلاب میں گھرے 9 لاکھ افراد کو ریسکیو کیا گیا۔ دریائے چناب کا ریلا جھنگ کے سینکڑوں دیہات میں تباہی پھیلانے کے بعد گڑھ مہاراجہ کے گاؤں ریاض والا پہنچ گیا۔ گاؤں کے 5000 کے قریب مکین پانی میں محسوس۔ چنیوٹ میں آبی ریلے سے ہزاروں ایکڑ پر فصلیں تباہ، جانوروں کا چارہ نایاب۔ فلاحی ادارہ جانوروں کے لیے چارہ لے کر پہنچ گیا۔ سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے پاک فوج کا ریسکیو آپریشن۔ سیالکوٹ، نارووال، ظفروال، وزیر آباد میں امدادی کارروائیاں جاری۔ فری میڈیکل کیمپس میں مریضوں کا مفت علاج کیا جا رہا ہے۔ پاک فوج نے مظفر گڑھ اور دوآبہ میں ممکنہ سیلاب سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی مرتب کر لی۔ پنجاب حکومت نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے کالا باغ ڈیم کے موقف کی حمایت کر دی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں پہلی بار وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے موقف کی حمایت کرتی ہیں۔ گنڈاپور نے مثبت اور خوش آئند بات کی۔ یہ وقت ایک قوم بن کر فیصلے کرنے کا ہے۔ تمام صوبے اپنی ذمہ داری کا احساس کر رہے ہیں۔ گورنر پنجاب کا کہنا ہے
ایک کالا باغ ڈیم نہیں تو ہزاروں دیگر ڈیم بن سکتے ہیں. ڈیمز پر ایمرجنسی نافذ کریں, پیسے کاٹ کر ڈیم بنائے جائیں. ڈیم بننے سے سیلاب کا مسئلہ حل ہوگا, بجلی بھی بنے گی. علی امن گنڈاپور صاحب, یہ پیپلز پارٹی کا صرف مسئلہ نہیں ہے, یہ 3 صوبائی اسمبلیاں جنہوں نے 3 دفعہ ریزولوشن پاس کیا کہ کالا باغ ڈیم نہیں بننا چاہیے. پیپلز پارٹی نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا بیان مسترد کر دیا. پی پی سندھ کے صدر نثار کھوڑو کہتے ہیں پی ٹی آئی کا اصل چہرہ سامنے آ گیا. خیبر پختونخوا, بلوچستان اور سندھ کالا باغ ڈیم کی مخالفت کر چکے. صوبائی اسمبلیوں میں کالا باغ ڈیم کے خلاف قراردادیں پاس ہو چکی. سندھ والے دریائے سندھ اور پانی پر جان دیتے ہیں. بھاشا ڈیم پر قرض لیا تھا, وہ اب تک کیوں نہیں بنا؟ اپنے 3 سالہ دور میں کیوں مکمل نہیں کیا؟ علی امین سیاست سیکھیں, وہ کوئی ماہر نہیں ہے. ڈیم بننے چاہیے اور ڈیم تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے بنیں گے بھی, چاہے وہ چھوٹے ہو, چاہے وہ بڑے ہو, چاہے وہ کالا باغ ہو. ساری پروونسز کی کنسنسس سے ڈیم بنے. ملک آلریڈی ایک پولرائزیشن بہت زیادہ ہے, کنسنسس کے ساتھ بنے. پاکستان میں ڈیم بننے چاہیے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا ڈیم بنانے کی ضرورت تو ہے لیکن اتفاق رائے بھی ضروری ہے. بانی سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں بتایا, بانی نے کہا 3 سال تک وہ ڈائیلاگ کی کوشش کرتے رہے. بات چیت سیاسی مسائل کے حل اور جمہوریت کے لیے ہونی چاہیے, ڈیل نہیں, قانونی طریقے سے رہائی ہوگی. بانی نے کلیئر کہا ہے شیر افضل مروت پارٹی کا حصہ نہیں. بانی نے کہا استعفوں کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں رہا. کمیٹیوں سے مستعفی ہونے والے گاڑیاں, ڈرائیور اور چابیاں بھی واپس کر دیں. یہ عوامی اسمبلی عمر ایوب خان صاحب اور شبلی فراز کی, احمد بچر صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن اور کنوکشن ریجیکٹ کرتی ہے. یہ ریزولوشن یونانیمسلی پاس کی جاتی. تحریک انصاف نے اسمبلی اجلاس کا بائیکاٹ کر کے پارلیمنٹ کے باہر اپنی اسمبلی لگا لی. پی ٹی آئی ارکان پارلیمنٹ کی سزاؤں اور نااہلی کے خلاف قرارداد بھی منظور کر دی. عدلیہ سے بانی پی ٹی آئی کو بری کرنے کا بھی مطالبہ کر دیا. قومی اسمبلی کے باہر اپوزیشن احتجاج کے بعد پی ٹی آئی رہنماؤں کی اسپیکر سے ملاقات. ذرائع کا کہنا ہے اسپیکر سردار ایاز صادق نے پی ٹی آئی رہنماؤں کو قائمہ کمیٹیوں میں واپس آنے کا مشورہ دیا. پی ٹی آئی رہنماؤں نے کہا پہلے آپ ہمارے مطالبات تسلیم کریں پھر بات کریں گے. ہماری بانی پی ٹی آئی سے ملاقات تو کرائی نہیں جاتی, ہم کیا بات کریں. ہم یہاں پر بیٹھ کے بیوروکریسی کو گالم گلوچ کر رہے ہوتے ہیں, اپنے ہی ایوان پہ الزام تراشی کر رہے ہوتے ہیں, اپنے ہی نظام کو ہائیبرڈ نظام کہہ رہے ہوتے ہیں. یہ ٹرینڈ جو ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. جس نظام کا 40 سال سے حصہ ہیں اسی کو گالیاں دے رہے ہیں. نظام کو ہائیبرڈ کہہ کر ایوان کا تقدس خود بدنام کرتے ہیں. یہاں بیٹھ کر بیوروکریسی کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں. ہمیں حکومتی بینچوں سے اپوزیشن میں چلے جانا چاہیے. وزیر ریلوے حنیف عباسی کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال, کہا سسٹم کو گالیاں دینے کا ٹرینڈ اب ختم ہونا چاہیے. پاکستان کا IMF کرپشن جائزہ رپورٹ پر شدید تحفظات کا اظہار. ذرائع وزارت خزانہ نے IMF رپورٹ پر عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے بتایا پاکستان میں سرکاری شعبے میں گورننس بہتر ہوئی ہے. IMF مشن کو تمام اقدامات کو پرکھنا چاہیے تھا. سرکاری ملازمین کے اثاثے ظاہر کرنے کے لیے قانون سازی کر چکے. پارلیمنٹ کی اجازت کے بغیر سپلیمنٹری گرانٹس کے لیے بجٹ ایڈجسٹمنٹ پر پابندی لگا دی ہے. کرپشن کے خاتمے کے لیے فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ کو مزید متحرک کیا گیا. FBR نے IMF اہداف کے مطابق ٹیکس اصلاحات کی ہیں. سعودی عرب اور عراق نے بھارتی آئل ریفائنری کو تیل کی سپلائی بند کر دی. سفارتی تنہائی اور معاشی مشکلات میں گھرے بھارت کو ایک اور دھچکا. برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق یورپی یونین کی طرف سے روسی حمایت یافتہ کمپنیوں پر پابندیوں کے بعد سعودی عرب اور عراق کی سرکاری تیل کمپنیوں نے بھارتی کمپنی کو تیل کی فروخت روکنے کا فیصلہ کیا. یورپی پابندیوں کے بعد بھارتی انرجی کمپنی نیارا کو اپنی مصنوعات کی فروخت اور ترسیل میں مشکلات کا سامنا.
نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف سے بحرینی ڈیفنس فورس کے چیف آف اسٹاف کی ملاقات، دو طرفہ امور، خطے کی سیکورٹی صورتحال پر بات چیت، دفاعی تعلقات کا دائرہ کار مزید مضبوط بنانے کا عزم۔ نیول چیف نے خطے میں امن و سلامتی کے لیے پاک بحریہ کے اقدامات پر روشنی ڈالی، چیف آف اسٹاف بحرین ڈیفنس فورس نے پاک بحریہ کی کاوشوں کو سراہا۔ سوڈان میں شدید بارشوں کے دوران لینڈ سلائیڈنگ سے پورا گاؤں ملیا میٹ ہو گیا، 1000 سے زائد افراد جان سے گئے۔ ہلاک افراد نے خانہ جنگی سے بچنے کے لیے پہاڑ کے دامن میں پناہ لے رکھی تھی۔ سوڈان لبریشن موومنٹ کی اقوام متحدہ اور عالمی اداروں سے مدد کی اپیل۔ ملک بھر میں جشن میلاد النبی منانے کی تیاریاں، گھروں، گلیوں اور مسجدوں کو برقی قمقموں سے سجا دیا گیا۔ محافل میلاد اور نعت خوانی کا اہتمام، سندھ کے گورنر ہاؤس میں روح پرور محفلوں کا انعقاد، تقریبات کا سلسلہ 12 ربیع الاول تک جاری رہے گا۔ ٹرائی سیریز میں پاکستان کے خلاف افغانستان کی جیت، 178 رنز ہدف کے تعاقب میں پاکستانی ٹیم 9 وکٹوں پر 151 رنز بنا سکی۔ حارث رؤوف 34 رنز کے ساتھ ٹاپ سکورر رہے، فخر زمان 25، سلمان علی آغا 20، صاحبزادہ فرحان نے 18 رنز بنائے۔ افغان ٹیم نے پہلے کھیل کر 5 وکٹ پر 169 رنز جوڑے۔ صدیق اللہ اور ابراہیم زادران کی نصف سینچریاں، فہیم اشرف نے 4 وکٹیں حاصل کیں۔ میچ سے پہلے پاکستان میں سیلاب اور افغانستان میں زلزلہ متاثرین کے لیے خاموشی اختیار کی گئی۔ تمام میچ دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست۔ سمر سے پہلے ہم نے ریلے کیا ہے وکٹ، ٹاپ سوئل چینج کر کے اس کو فریش گراس کیا ہے، اسپنرز کو بھی ہیلپ ملے گی اور آگے ٹس کے واسطے اچھا ہے۔ اور شارجہ میں پہلے اسپنرز کا راج ہوتا تھا، اب حکمت عملی تبدیل کر دی۔ شارجہ کرکٹ اسٹیڈیم کے جنرل مینیجر مظہر خان کی ARY نیوز سے گفتگو، کہا عالمی معیار کی پچز بنانے کے لیے اب گھاس چھوڑی جاتی ہے، بیٹرز بالرز دونوں کو پچ سے یکساں سپورٹ مل رہی ہے۔